अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि मुहर्रमुल हराम के महीने में एक बहुत बड़ी शख्सियत जिसे मैं और आप हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से जानते हैं, उनकी शहादत हुई। और आप अक्सर व बेशतर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत और वाक़या करबला को सुनते रहते हैं, लेकिन आज की ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से है कि हम वाक़या करबला को कुछ इस तरह बयान करें, अगर कोई आम सा शख्स इस वाक़े को समझना चाहे और सुनना चाहे तो वो इस वाक़े को आराम से समझ सके। और दूसरी बात ये कि हम इस वीडियो में वाक़या करबला की ऐसे चंद हक़ाइक़ पर बात करेंगे जो शायद आपने कभी भी ना सुनी होंगी। और ये बात आप पहले समझ लीजिए कि हमारी इस वीडियो में हर एक बात पिछली बात से जुड़ी होगी। अगर आप वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर देंगे या आगे या पीछे कर देंगे तो आपको पिछली बात और अगली बात समझने में थोड़ी सी दुश्वारी का सामना होगा। तो लिहाजा इस वीडियो को पूरी तरह से सुनिएगा और आखिर में ये बात आप ज़रूर जान लेंगे कि वाक़या करबला किस चीज़ का नाम है। देखिए, वाक़या करबला तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का नाम है, लेकिन इससे पहले चंद ऐसी हकीकतें हैं, चंद ऐसी बातें हैं जो शायद आपको मालूम ना हो। तो आइए आज उन बातों को जानने की कोशिश करते हैं। देखें, सन 60 हिजरी में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना तय्यबा में थे। उस वक़्त यजीद ने खिलाफत का जो मनसब था ये संभाला और खिलाफत के तख्त पर बैठा। तो देखें, जब भी कोई बादशाह तख्त पर बैठता था तो वो एक काम ज़रूर करता था कि जितने भी बड़े बड़े लोग उस टाइम मौजूद होते थे उनसे वो बैत लेता था कि भाई आप मेरी मातहती में रहकर ज़िंदगी गुजारेंगे और मेरी खिलाफत को आप कबूल करेंगे। ये इस वजह से होता था ताकि उस बादशाह को इत्मीनान हो जाए कि ये जो बड़े बड़े हजरात हैं ये मेरे साथ हैं। तो उस वक़्त जब यजीद ने अपनी हुकूमत को संभाला तो उस वक़्त उसने जो मदीना का जो गवर्नर था जिसका नाम उतबा बिन वलीद था, उसको ख़त लिखा कि अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये दोनों शख्स वहाँ पर मौजूद हैं, इन दोनों से मेरी खिलाफत की बैत लो। जब ये उस ख़त उसका लेकर कासिद मदीना तय्यबा पहुँचा तो रात का वक़्त था। तो रात के वक़्त में उसने उसका दरवाज़ा खटखटाया तो दरबान ने कहा कि अभी हज़रत सो रहे हैं। तो उसने कहा कि ख़त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये ख़त अभी पहुँचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ख़त दिया गया। तो उतबा बिन वलीद ने जैसे ही ख़त पढ़ा तो उसने फ़ौरन उसी वक़्त और उसी रात को इन दोनों बड़ी बड़ी हज़रात, दोनों बड़ी बड़ी शख्सियात को हाजिर किया। तो जब ये दोनों बड़े बड़े हज़रात तशरीफ़ लाए तो हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि आप मेरे से अभी बैत ना लें, अभी मेरे से खिलाफत की बैत ना लें, मुझे थोड़ा सा वक़्त दें, सुबह जब लोग होंगे तब हम इस बात पर, इस मौजू पर बात करेंगे। तो उसने कहा ठीक है। तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी ज़्यादा बात नहीं की। ये दोनों हज़रात उस टाइम तो गवर्नर के पास से चले गए, लेकिन अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसी रात यानी कि तहज्जुद के वक़्त मदीना तय्यबा से निकल गए। और मदीना तय्यबा से निकल जाने के बाद मक्का का रुख किया और एक ऐसे रास्ते का इंतखाब किया कि जो शायद किसी को मालूम ना हो, यानी कि गैर मारूफ रास्ता जो है उसको इख्तियार किया। तो जब सुबह हुई तो पता लगा कि हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है ना वो रुखसत हो चुके हैं और मक्का तशरीफ़ ले गए हैं। तो बहुत से लोगों को भेजा कि उनको जो है ना पकड़ कर लाया जाए, लेकिन ये सारी कोशिशें नाकाम रही। तो 2 या 3 दिन के बाद हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी मदीना तय्यबा से मक्का की तरफ जाने का रुख किया। अब सवाल यहाँ पर ये बहुत अहम ये होता है कि इन लोगों ने यजीद की बैत क्यों नहीं की। तो इसका बड़ा आसान सा जवाब है कि ये दोनों हजरात यजीद के किरदार से वाकिफ़ थे, तो लिहाजा इस वजह से इन हजरात का ज़मीर ये इजाज़त नहीं देता था कि ये लोग यजीद के हाथ पर बैत करें। और दूसरी बात, बहुत अहम सवाल कि इन हजरात ने मक्का ही की तरफ हिजरत क्यों की, बाकी भी तो और इलाके थे वहाँ पर क्यों नहीं हिजरत की। तो इसका भी बड़ा आसान सा जवाब ये है। देखिए, मक्का जो है वो अमन का शहर है, वहाँ पर ज़्यादातर हमले के जो वाक़यात हैं उनसे बचने के बहुत ज़्यादा इम्कानात पाए जाते हैं, वहाँ पर हमला नहीं होगा। तो इस वजह से हज़रत इमाम हुसैन हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मक्का तय्यबा का इंतखाब किया। तो लिहाजा जब ये दोनों हजरात जाए, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो उसी वक्त चले गए और वहाँ पर जाके पहुँच गए। तो इसके बाद हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब इरादा किया तो अलविदाई मुलाकात के लिए हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास तशरीफ़ लाए।
تو جب ان کے پاس گئے تو انہوں ان سے بات چیت کی اور اپنے جانے کا جو ارادہ اس کا اظہار کیا. تو فی الحال تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ جانے کا کہا، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی اس بات کو چھوڑ دیا. تو اس کے بعد اسی وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خط دکھائے جو کوفہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ رہے تھے، اور خط پہ یہ واضح لکھا ہوا تھا کہ آپ کوفہ تشریف لے آئیں، آپ عراق تشریف لے آئیں، ہم 1,00,000 لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں. تو وہ جو خط دکھائے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا کہ یہاں مت جائیے گا، کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے والد کے ساتھ بے وفائی کی اور ان کو شہید کیا، اور آپ کے بھائی یعنی کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی وفاداری نہیں کی. لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فقط اس وقت یہ بات کہی کہ میں انشاءاللہ مکہ جا کے استخارہ کروں گا. اب دیکھیں جب یہ دونوں حضرات جدا ہونے لگے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گلے سے لگایا اور فرمایا، اے شہید، میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں. تو جب یہ بات کہی تو حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بہت زیادہ روئے. تو جب یہ حضرات آپس سے رخصت ہوئے تو پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً رجب کی آخری تاریخ یا شعبان کی اول تاریخ کو مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے. جب یزید کو یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ دونوں حضرات مدینہ طیبہ سے نکل گئے ہیں تو اس نے فوراً عتبہ بن ولید کو معزول کیا، اور ایک عمر بن سعد یہ ایک شخص تھا، اس کو جو ہے وہ مدینہ کا گورنر بنایا، اور یہ شخص اپنے ظلم میں بہت زیادہ مشہور تھا. تو جب اس کو مدینہ کا گورنر بنایا تو اس نے فوراً چاہا کہ میں مکہ پر حملہ کر دوں، لیکن اس وقت ایسے حالات نہیں تھے کیونکہ رمضان کا مہینہ بھی قریب تھا اور اس کے بعد حاجیوں کی آمد بھی شروع ہونے والی تھی، تو لہٰذا اس نے مناسب نہ سمجھا. اور دوسری جانب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 10 رمضان المبارک تقریباً 1 مہینے کے سفر کرنے کے بعد جو ہے وہ مکہ طیبہ تشریف لے گئے اور وہاں پہنچ گئے. اب یہ دونوں حضرات وہاں پر مشورہ کرتے اور یہ بات ضرور سوچتے کہ اب اسلام کو دوبارہ سے یعنی کہ ریاست کو دوبارہ سے بچانے کے لیے کیا کوشش کی جائے. تو یہ دونوں اس پر اکثر مشاورت کرتے رہتے. تو تھوڑا آگے جا کر ان دونوں حضرات نے سب سے پہلے یہ طے کیا کہ ہم اپنا کوئی مقام تعین کر لیں کہ جہاں سے ہم اپنی جد و جہد کا آغاز کریں. تو دونوں حضرات اس بات پر متفق ہو گئے کہ ہم نے جو جد و جہد کا جو آغاز ہے وہ مکہ ہی سے کرنا ہے. لیکن اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ سے بار بار خطوط کا سلسلہ جاری تھا، تو ساتھ ہی فرمایا کہ میں عراق جانے کا ارادہ بھی رکھتا ہوں کیونکہ وہاں کے لوگ مجھے بلانا چاہتے ہیں اور وہاں کے لوگ میرے ہاتھ پر بیعت ہونا چاہتے ہیں. تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً یہ بات کہی کہ دیکھیں وہی بات کہ آپ کے جو والد ہیں کہ ان کے ساتھ ان لوگوں نے کیسے بے وفائی کی، ان کو شہید کیا، اور آپ کے بھائی کے ساتھ انہوں نے کیسا سلوک کیا. لیکن اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی اس بات کا جواب نہ دیا. تو اس طرح بات چلتی رہی. تو لہٰذا جب خطوط کا جو سلسلہ تھا وہ زیادہ ہونے لگا تو اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات ظاہر کر دی کہ میں اب عراق جاؤں گا. اب جب عراق جانے کا عزم کر لیا تو اب یہاں پر اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی آپ عراق گئے کیوں؟ آپ عراق کیوں گئے؟ پہلی بات تو یہ جان لے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کا علم نہیں تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے. اور دوسری بات یہ کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بات بہت اچھی طرح معلوم تھی کہ اگر میں یہاں سے عراق چلا گیا اور عراق چلے جانے کے بعد ان 1,00,000 لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی تو اسلام بھی مضبوط ہوگا، ریاست بھی مضبوط ہوگی، اور دوسری جانب جو یزید کی حکومت قائم ہے اس کے خلاف ایک اچھا اثر وہ ان پر پڑے گا، اور وہ شاید وہ اپنے جو حرکتیں ہیں اس سے باز آ جائیں اور ہمیں جو تنگ کر رہے ہیں اس سے باز آ جائیں. اور تیسری بڑی اہم یہ بات کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بھی اچھی طرح معلوم تھی کہ اگر میں نے ان کے ہاتھ پر بیعت نہ کی تو مجھے کوئی مشکلات میں ڈالنے کا ضرور یہ لوگ کوشش کریں گے، کیونکہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے مجھے چھوڑنا نہیں ہے اور مجھے ضرور اس بات پر مجھے مجبور کریں گے کہ آپ یزید کے ہاتھ پر بیعت کریں، اور یہ مجھے ہرگز گوارا نہیں. اور ممکن ہے کہ یہ بات میں نہ مانوں تو کوئی جنگ کی صورت پیدا ہو جائے اور مکہ کو میری وجہ سے نقصان پہنچے. اس وجہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دمشق جانے کا یعنی کہ عراق جانے کا ارادہ تھا. تو یہ 3 صورتیں تھیں اور یہ ایسی صورتیں تھیں کہ جو بالکل صحیح اور جائز تھیں. لہٰذا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا جو ہے وہ جانے کا اظہار کر دیا.
اور جو خطوط آ رہے تھے، اب جاننا یہ ہے کہ یہ خط کن کی طرف سے آ رہے تھے، تو کہ یہ خط ان لوگوں کی طرف سے آ رہے تھے جو اس وقت کوفہ کے بہت زیادہ نیک اور اچھے لوگ سمجھے جاتے تھے، لیکن بعد میں یہی لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف سازش میں ملوث ہوئے، لیکن اس وقت یہ بہت زیادہ نیک سمجھے جاتے تھے، لیکن انہی میں سے چند لوگ ایسے تھے جو کہ سازش کرنا چاہتے تھے اور یہ بات جانتے تھے اور خطوط میں یہ بات لکھتے تھے کہ آپ ضرور آئیں، اور یہ بات ضرور وہ لکھتے تھے کہ آپ اگر کوفہ آ گئے تو ہمیں بہت زیادہ نفع ہوگا، کیونکہ وہ سازشی لوگ تھے، انہیں اس بات کا اچھی طرح علم تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اگر مکہ سے وہاں سے چل پڑے تو ضرور جنگ کی صورت پیدا ہو جائے گی، کیونکہ یہ جو دوسرے لوگ ہیں یزید وغیرہ یہ آپ کے خلاف ضرور کھڑے ہوں گے۔ تو اسی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے کا ارادہ کیا۔ تو جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ جاؤ پہلے تم کوفہ کی صورتحال دیکھو، اگر وہاں پر اطمینان ہے، لوگ مجھے بلانا چاہتے ہیں، واقعی میرے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں تو میں وہاں پر ضرور آؤں گا، ورنہ اگر صورتحال اچھی نہیں ہے تو میں وہاں پر نہیں آؤں گا۔ تو جب امام مسلم بن عقیل وہاں پر پہنچے تو پہلے دن ہی لوگوں نے تقریباً 12,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، تو اسی وقت فوراً خط لکھ دیا گیا مسلم بن عقیل نے کہ آپ یہاں پر آ جائیں، یہاں پر جو صورتحال ہے وہ بہت تسلی بخش ہے۔ اب یہاں سے وہ مرحلہ شروع ہوتا ہے کہ جس کا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم نہیں تھا۔ جیسی خط لکھا تو اس کے بعد یزید کو کوفہ کے چند بدماشوں نے خط لکھ دیا کہ یہاں پر مسلم بن عقیل آئے ہوئے ہیں اور یہ لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، اور اگر آپ یہاں پر نہ آئے یا اگر آپ نے اپنا کوئی نمائندہ یہاں پر نہ بھیجا تو حضرت امام حسین یہاں پر آ جائیں گے اور اپنی حکومت کو قائم کر لیں گے۔ تو یزید نے جیسی خط لکھا تو یہاں پر اس نے عبید اللہ بن زیاد کو فوراً یہ حکم دیا کہ تم بصرہ کے تو گورنر ہو اور کوفہ جاؤ، وہاں پر بھی تم گورنر آج کے بعد تم ہی ہو، اور وہاں پر جو مسلم بن عقیل آئے ہوئے ہیں اور وہ جو لوگوں سے بیعت لے رہے ہیں انہیں اس سے منع کرو۔ اور جب یہ خط عبید اللہ ابن زیاد کو پہنچا تو وہ فوراً وہاں سے روانہ ہوا۔ اب یہ صورتحال دیکھیں یہ ہو کیا رہا ہے کہ عبید اللہ حضرت مسلم بن عقیل نے خط لکھ دیا کہ یہاں اطمینان ہے، اور اس کے بعد عبید اللہ بن زیاد وہاں پر آیا، اس نے سب سے پہلے اس شخص کو پکڑا کہ جس نے مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں پناہ دی، اور ان کا نام تقریباً عروہ ملتا ہے۔ اس کو جیسی قید کیا تو مسلم بن عقیل 4,000 لوگوں کے ساتھ عبید اللہ ابن زیاد کے مقابلے میں آئے کہ بھائی تم نے میرے ایک اچھے خاصے دوست ہیں جنہوں نے اپنے گھر میں پناہ دی انہیں کیوں قید کیا ہوا ہے۔ اور جب یہ بات آگے بڑھی تو عبید اللہ ابن زیاد نے، جب یہ لوگ عبید اللہ بن زیاد کے گھر پہنچے تو 4,000 تقریباً یہ لوگ تھے، تو عبید اللہ ابن زیاد تو وہاں پر بہت زیادہ پریشان ہوا، لیکن جو اس مجمع کے جو بڑے بڑے لوگ تھے ان کو اپنے پاس بلایا اور ان کو دھمکی دی، تم ایسا مت کرو کہ تم مسلم بن عقیل کا ساتھ ہو، یہ نہ کہ میں تمہیں قتل کر دوں۔ رؤسا جو یہ بڑے بڑے لوگ تھے یہ تو ڈر گئے، اس وقت یہ سائڈ پہ ہوئے، تو آہستہ آہستہ جو ہے نا باقی لوگ بھی منتشر ہونے لگے۔ آخر میں مسلم بن عقیل کے ساتھ 40 سے 50 لوگ رہ گئے، لیکن اس وقت مسلم بن عقیل وہاں سے چلے گئے اور کسی اور کے گھر میں پناہ لی، اور جس کے گھر میں پناہ لی اس نے خود ہی مخبری کر دی کہ یہ میرے گھر میں ہیں، تو لہٰذا مسلم بن عقیل کو اور عروہ دونوں کو وہاں پر پکڑا گیا، اور عبید اللہ ابن زیاد نے فوراً ان دونوں حضرات کو چھت پر جا کر جو ہے نا بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کروایا۔ اور جب یہ شہید کا ماجرا کوفہ والا لوگوں نے دیکھا تو یہ سب اپنی بیعت سے مکر گئے، یہ سب پیچھے ہٹ گئے، اور یقین جانیں یہ تمام واقعہ کہ مسلم بن عقیل کا قتل ہونا اور اس کے بعد عروہ کا قتل ہونا، یہ جتنے بھی حضرات کا قتل ہوا اس کے بارے میں عبید اللہ ابن زیاد کو تو علم تھا، کوفہ والوں کو تو علم تھا، لیکن مکہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس بات کا بالکل بھی علم نہیں تھا کہ کوفہ میں یہ صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ اور ادھر سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکلنے کا ارادہ فرما لیا تھا اور فوراً وہاں سے نکلنے کا ارادہ کیا، تو اب اپنے جو بڑے بڑے حضرات تھے اس وقت ان میں سے حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے ان سے مشورہ کیا، تو ہر ایک نے منع کیا کہ آپ نہ جائیں، یہ لوگ صحیح نہیں ہیں، یہ لوگوں نے آپ کے والد سے اچھا سلوک نہیں کیا۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہے تھے کہ دیکھیں یہ خطوط آئے ہوئے ہیں، پورا اطمینان ہے، اور مسلم بن عقیل نے مجھے خط لکھ دیا ہے کہ یہاں پر اطمینان والی صورتحال ہے، آپ یہاں پر تشریف لے آئیں۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے جانے کا ارادہ کر دیا اور وہاں سے روانہ ہوئے۔ اب دیکھیں کہ تقدیر میں جو ہوتا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے،
اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا پتا تھا کہ وہاں آگے جا کے کیا ہونے والا ہے. وہاں پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بہت پیاری بات کی کہ دیکھیں اگر آپ جا رہے ہیں نا تو ضرور جائیں لیکن اپنے گھر والوں کو نہ لے کے جائیں. لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ لے جانے کا ارادہ کر چکے تھے تو وہاں سے روانہ ہوئے. تو دیکھیں ایک سب سے اہم بات کہ جس دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے روانہ ہوئے اسی دن مسلم بن عقیل کا عبید اللہ ابن زیاد نے قتل کروایا. اور یہ بات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں بالکل بھی نہیں تھی. اور یہ قافلہ وہاں سے روانہ ہوا, بڑے بڑے حضرات نے روکا لیکن جو تقریر میں لکھ دیا جاتا ہے اور وہ ہو کر ہی رہتا ہے, تو لہٰذا یہ حضرات وہاں سے روانہ ہوئے اور چلتے رہے. اور مقام کچھ ایسا تھا کہ تقریباً یہ 3 ذی الحجہ کو یہ روانہ ہوئے. اور روانہ ہوتے ہوتے تقریباً ابھی راستے میں تقریباً 20-25 دن کا سفر کرنے کے بعد راستے میں کسی چیز کا علم نہیں ہوا کہ مسلم بن عقیل کے ساتھ کیا گزری, وہاں پر کیا ماجرا ہے. اور ادھر یزید کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہو چکی تھی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے جو ہے وہ نکل چکے ہیں, یعنی کہ مکہ سے نکل چکے ہیں اور کوفہ تشریف لا رہے ہیں. تو فوراً عبید اللہ ابن زیاد کو خط لکھا کہ دیکھیں آپ کو, اس کو یہ خط لکھا کہ تمہیں میں اس بات کی خبر دیتا ہوں ایک بہت بڑی مصیبت تم پر آ پڑی ہے. اب اس مصیبت میں بعض لوگ جو ہیں وہ پست ہو جاتے ہیں اور بعض جو ہے وہ بلند ہو جاتے ہیں. اور اگلی بات جو یزید نے لکھی کہ جو مسلم بن عقیل کو تم نے قتل کروایا ہے اس پر میں تم کو شاباش دیتا ہوں, یعنی کہ اس کو سراہا گیا. یہ سب سے بڑی غلطی یزید کی یہاں پر ہوئی کہ اس نے یہ بات یہاں پر کیوں کہی کہ مسلم بن عقیل کا قتل کروایا آپ نے, میں آپ کو اس پر شاباش دیتا ہوں, میں آپ کی اس بات کو سراہتا ہوں. تو عبید اللہ ابن زیاد نے یہ سمجھا کہ جس طرح مسلم بن عقیل کو میں نے قتل کروایا یعنی کہ شہید کروایا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اگر میں نے اس طرح معاملہ کیا تو یزید بہت زیادہ خوش ہوگا اور میرا جو روب ہے وہ لوگوں میں زیادہ پڑ جائے گا. تو یہ یزید کی سب سے بڑی غلطی تھی کہ اس نے ایسے الفاظ استعمال کیے کہ جس سے عبید اللہ ابن زیاد کو جنگ کرنے کا موقع ملا. ادھر سے عبید اللہ ابن زیاد ایسا شاطر قسم کا آدمی تھا کہ اس نے اپنے جاسوسوں کو راستوں پر بٹھا دیا اور جتنے بھی لوگ آنے جانے کی جو آمدرفت تھی یعنی کہ لوگ آ جا رہے تھے تمام کو بند کر دیا تاکہ کوئی بھی شخص حضرت امام حسین سے نہ ملے اور اس بات کی خبر نہ دے کہ کوفہ میں کیا ہو رہا ہے. لیکن جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اتنا بڑا قافلہ لے کر جب اپنے جو دمشق تھا یعنی کہ عراق جو تھا اس کی سرحد پر پہنچے جا کر تو معلوم ہوا کہ ماجرا بالکل الٹ گیا ہے, یعنی کہ مسلم بن عقیل کا قتل ہو گیا اور کوفہ کے لوگوں نے بیعت توڑ دی ہے. تو اس وقت ایک اور مرضی آئی کہ میں اب یہاں سے واپس جانا چاہیے کیونکہ حالات بالکل خراب ہو چکے ہیں. لیکن اس وقت قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا کہ امام یعنی کہ مسلم بن عقیل کے جو بھائی تھے انہوں نے کہا ہم اپنے جو بھائی ہیں ان کا بدلہ لے کر ہی جائیں گے. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے اگر اب تم بدلہ لینا چاہتے ہو تو پھر تمہارے ساتھ آگے چلیں گے. اب دیکھیں 3-4 موقع ایسے آئے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے واپس ہو سکتے تھے لیکن جب قدرت میں جو کچھ لکھ دیا گیا وہ ہو کر ہی رہتا ہے. اور ادھر عبید اللہ ابن زیاد نے 2 لشکر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں بھیجے اور ان کو کہہ دیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کر میرے پاس لایا جائے. تو جب یہ صورتحال بنی تو یہ ایک لشکر جو حر کا تھا جس کے پاس 1000 سپاہی تھے وہ تو حضرت کو کوفہ کی جو ایک سرحد تھی وہاں پر ملا. اس نے کہا کہ آپ کو ابن زیاد کا یہ حکم ملا ہے کہ ہمیں یہ حکم ملا کہ آپ وہاں پر جائیں. اس نے کہا دیکھیں میں جہاں سے آیا ہوں مجھے وہاں پر ہی جانے دیں کیونکہ مجھے معلوم نہیں تھا اور مجھے کوفہ والوں نے بلایا. لیکن اس نے ایسا کرنے سے منع کیا کیونکہ اس نے کہا کہ اگر میں آپ کے ساتھ ایسا معاملہ کروں گا آپ کو چھوڑ دوں گا تو میری جو عبید اللہ ابن زیاد ہے وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا. لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت یہ بات سمجھی کہ یہاں سے کیوں نہ شام کی طرف روانہ ہوا جائے جہاں پر یزید کی حکومت ہے اور اسے بات چیت کر کے معاملے کو طے کر دیا جائے. تو آپ شمال کی جانب نکلے اور شمال کی جانب نکلتے آپ تھوڑا سا آگے گئے تو تقریباً قدسیہ کے ایک جو مقام ہے اس کے آگے تھوڑا سا چلے تو ادھر سے ایک دوسرا جو لشکر تھا جو کہ 4000 لوگوں کے ساتھ تھا وہ بھی وہاں سے آ گیا. اور جب وہ وہاں پر آیا تو تھوڑا سا آگے چلنے کے بعد ایک کربلا کے مقام پر آپ نے اپنا پڑاؤ ڈالا. اب یہاں سے وہ داستان غم اور داستان دکھ شروع ہوتی ہے کہ جو آج تک شاید آسمان نے نہ دیکھی ہوگی اور نہ زمین پر ایسی داستان غم کبھی پیش آئی ہوگی. پھر جب یکم محرم الحرام کو آپ کربلا کے مقام پر پہنچے تو آپ نے ان لوگوں سے یہ بات کی دیکھیں مجھے 3 اختیار دے دیں. ایک یہ
کہ یا تو میں جہاں سے آیا ہوں وہاں پر ہی جانے دیں، یا تو مجھے یزید کے پاس جانے دیں تاکہ میں اس سے بات کر کے مسئلے کو حل کر دوں، تیسرا یہ کہ مجھے کسی اور سرحد کی طرف نکال دیا جائے تاکہ میں وہاں جا کر کفار سے جنگ کرتا رہوں، وہاں جا کر شہید ہو جاؤں۔ تو جب یہ بات سنی تو اس کو جو ہے اس خط کو یہ بات لکھ کر جو ہے وہ عبید اللہ ابن زیاد کی طرف بھیجا گیا۔ تو بدقسمتی کے ساتھ وہاں پر اس وقت ایک شمر نامی شخص بیٹھا ہوا تھا، اور عبید اللہ قریب تھا کہ وہ یہ بات مان لیتا، لیکن شمر نے کہا کہ دیکھیں اگر آپ نے بات مان لی، کل یہی شخص جو ہے وہ کل زیادہ لشکر لے کر آ جائے گا اور آپ کو جو ہے وہ آپ کی حکومت کو گرا دے گا، تو پھر آپ ایسا نہ کریں کہ ان کو ان تینوں اختیارات میں سے کوئی اختیار دیں، بلکہ آپ ایسا کریں ان کو یہاں پر بلائیں کہ وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں، اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد وہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پہنچی، اور تقریباً یہ ہفتے تک یہ سلسلہ خط و خطابت کا چلتا رہا، تو جب یہ بات پہنچی تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایسا تو ناممکن ہے کہ میں اس کے ہاتھ پر بیعت کر لوں۔ تو اس طرح جو ہے وہ یہ بات ہوئی، اور 9 محرم الحرام کو شمر بھی وہاں پہنچ گیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ شمر کون تھا؟ دیکھیں آپ یہ جانیں گے کہ یہ شمر کون تھا کو آپ ضرور حیران و پریشان ہو جائیں گے، کیونکہ یہ شمر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی، ان کا یہ بھائی تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی، تقریباً ان کا نام شاید ام البنین ملتا ہے، کہ یہ ان کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی، ان کا یہ بھائی تھا، یعنی کہ گویا کہ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ستیلے جو تھے وہ ماموں لگتا تھا یہ، لیکن اس نے بھی بالکل بھی خیال نہ کیا، اور اس کے بھانجے، اس کے جو سگے بھانجے تھے وہ بھی اس جنگ میں موجود تھے۔ اس نے ابن زیاد کو کہا کہ اگر میرے بھانجوں کو چھوڑو گے تو میں تمہارے جنگ میں جاؤں گا اور جنگ میں جا کے جنگ کروں گا۔ تو جو عبید اللہ ابن زیاد تھا اس نے ٹھیک ہے تمہارے بھانجوں کو میری طرف سے امان ہے۔ جب 9 محرم الحرام کا دن آیا اور جب یہ شخص وہاں پر پہنچا تو اس نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ جنگ کر لیں یا آپ ہمارے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں بیعت تو میں نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا، تو مجھے رات تک کا ٹائم دیجیے، کل تمہارے سے ملاقات کریں گے۔ یہ آخری رات تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے میں تشریف لائے اور اپنے گھر والوں کو کہا دیکھو ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے، اگر تم میں سے کوئی جانا چاہتا ہے تو چلے جائے، لیکن قربان جائیں۔ ساروں نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہم آپ کو چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جانے والے۔ تو صبح کا دن آیا، ادھر 140 یا 240 اور ادھر ہزاروں کا لشکر جب آمنے سامنے مقابلے میں آیا، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت ایک بہت دردمانہ خطبہ دیا کہ جس کو سن کر تاریخ جو ہے وہ رو پڑتی ہے کہ ایسا خطبہ شاید کسی اور نے نہ دیا ہو، کیونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کھڑے ہوئے اور کہا دیکھو کہ میں تمہیں خطبہ دے رہا ہوں اور تم سے بات کر رہا ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ خطبہ دینے کے بعد جو ہے نا مجھے اس کا تمہیں اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا اور مجھے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن یہ میں خطبہ اس وجہ سے دے رہا ہوں تاکہ جو ہے نا وہ حجت جو ہے نا وہ تام ہو جائے، تاکہ جو ہے نا تم میری طرف سے کوئی بات باقی نہ رہے۔ فرمایا تو کہنے لگے جب یہ بات کہی، اتنی بات کہی، تو جو خیمے تھے ان میں سے آپ کے بیوی اور بچوں کی جو رونے کی آواز آئی، تو اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ ذرا خاموش ہو گئے، اور فوراً اس وقت یہ بات کہی کہ عبداللہ بن عباس صحیح فرماتے تھے کہ اگر جانا ہے تو اکیلے جاؤ، ان بیوی اور بچوں کو، اپنے خاندان والوں کو مت لے کر جاؤ، لیکن بہرحال جو تقدیر میں تھا وہ ہونا ہی تھا۔ تو دوسری بات آپ نے کہی کہ دیکھو تم مجھے جانتے بھی ہو کہ میں کون ہوں، تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو کہ میں علی کا بیٹا ہوں اور محمد کا نواسہ ہوں، اور یقین جانو کہ لوگ اپنے نبی کی اولاد کے ساتھ ان کو چومتے ہیں، ان کو اپنے آنکھوں پر بٹھاتے ہیں، اور تم مجھے نبی کے نواسے کو یعنی کہ نبی کے اولاد کو قتل کرنے پر تلے ہوئے ہو۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی تو اس وقت جو ہے ان پر کوفیوں پر کوئی اثر نہ ہوا، اور وہ آپ نے خط نکال کر ایک کا نام لے کر یہ کہا کہ یہ فلاں بن فلاں کا خط ہے۔ وہ آگے سے انکار کرتے رہے کہ ہم نے آپ کو خط لکھا ہی نہیں ہے۔ جب یہ بات آگے ہوتی رہی تو پھر جب لڑائی کا وقت آیا، جنگ تو پہلے ہی تقریباً ہار چکے تھے کہ ادھر 240 اور ادھر تقریباً جو ہے وہ
اتنا مجمع، تو سب کو پتا تھا کہ آج جو ہے ہم نے اللہ کے ہاں جانا ہی جانا ہے اور شہید ہونا ہی ہونا ہے، لیکن قربان جائے ایسی بہادری پر کہ موت سامنے کھڑی ہو، اس کے باوجود کہہ رہے ہو کہ کچھ نہیں ہوتا، اللہ انشاءاللہ خیر کریں گے، ہم بہادری سے مقابلہ کریں گے۔ جب مقابلہ ہوا تو ادھر ہزاروں کا لشکر اور ادھر 240 اور ادھر تقریباً جو ہے وہ اتنا مجمع، تو سب کو پتا تھا کہ آج جو ہے ہم نے اللہ کے ہاں جانا ہی جانا ہے اور شہید ہونا ہی ہونا ہے، لیکن قربان جائے ایسی بہادری پر کہ موت سامنے کھڑی ہو، اس کے باوجود کہہ رہے ہو کہ کچھ نہیں ہوتا، اللہ انشاءاللہ خیر کریں گے، ہم بہادری سے مقابلہ کریں گے۔ جب مقابلہ ہوا تو ادھر ہزاروں کا لشکر اور ادھر تو جتنے بھی لوگ تھے 140 جو آپ کے خاندان کے علاوہ، انہوں نے یہ چاہا کہ ہم پہلے خود جا کے پہل کریں، ہم پہلے اپنے آپ کو شہید کرائیں، یہ کہ ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اولاد کو سامنے نہ لائیں۔ پہلے یہ لوگ گئے، خود گئے، یہ شہید ہوئے، پھر اس کے بعد مسلم بن عقیل جو ہے وہ ان کے جو خاندان والے تھے وہ گئے اور وہ وہاں جا کر شہید ہوئے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے محمد قاسم وہ میدان میں آئے اور بڑی بہادری سے مقابلہ کیا اور وہاں پر وہ دوبارہ شہید ہوئے۔ اس کے بعد ایک اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت محمد بن قاسم، یا جن کا نام قاسم ملتا ہے، جب ان کو شہید کیا گیا تو انہوں نے بڑی دردمانہ آواز سے کہا کہ ہائے چچا، جب یہ بات کہی تو فوراً حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ آپ کی طرف دوڑے آئے، فرمایا کہ آج تمہارا چچا جو ہے وہ بہت زیادہ مجبور ہو چکا ہے، آج تمہارا چچا جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو اسی طرح جو ہے نا وہ ایک ایک کر کے شہید ہوئے۔ آخری دفعہ آپ نے اپنے ایک چھوٹے سے بیٹے تھے، تقریباً ان کا نام کتابوں میں عبداللہ یا عبید اللہ ملتا ہے، ان کو بلایا، ان کو اٹھایا، ہاتھ میں گود میں تھے، تو ایک بدبخت نے وہاں سے تیر مارا اور آپ کے ہاتھوں میں ہی ان کو شہید کیا۔ تو اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میرا انتقام جو ہے نا وہ آپ ہی لیجیے گا۔ تو ایک تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک یہ بات تھی کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ ایک تو لوگ بہت زیادہ تھے، اس کا ایک غم تھا، اور دوسری بات یہ کہ آپ اپنی اولاد کو اپنے سامنے شہید ہوتا ہوا دیکھ رہے تھے، اور یہ بہت زیادہ جو ہے وہ مشکل تھا کہ ایک شخص اپنے اولاد کو اپنے سامنے کٹتا ہوا دیکھے۔ آخر میں جنگ کے دوران ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ظہر کا وقت آ گیا ہے، ان سے کہو کہ مجھے نماز پڑھنے کی اجازت دیں، لیکن ان بدبختوں نے نماز کے اجازت نہ دی، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نماز ظہر کو ادا کیا، اور اس کے بعد جب سارے شہید ہو گئے آخر میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئے، تو کسی کی ہمت ہی نہیں ہو رہی کہ نبی کا نواسہ ہے، کون پہل کرے؟ تو شمر نے بڑی آڑ دلائی کہ کیا کر رہے ہو، جا کے شہید کرو، تو جا کے میرے پاس سر لاؤ، لیکن کسی کی ہمت نہ ہوئی۔ تو آخر میں ایک بدبخت جس کا کتابوں میں نام حسین ملتا ہے، یہ بدبخت آگے بڑھا، اس نے جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے نا وہ سر مبارک جو ہے نا وہ جدا کیا۔ کوئی یہ ایسی دردمانہ داستان تھی کہ جس نے تقریباً جب بھی محرم آتا ہے کہ ہمیں یہ واقعہ یاد دلا کر جو ہے نا ہمیں دل پر جو ہے نا ہمارے بہت غم کی کیفیت ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ جو شہید ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے، اور شہید جب زندہ ہے تو لہٰذا ہمیں غم منانے کی اور ہمیں سوگ منانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری پر زیادہ سے زیادہ خوش ہونا چاہیے۔ اور دھیان دیکھیے، یہ وہ پوری مکمل داستان تھی جو کہ میں نے آپ کے سامنے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رکھی، اور شروع سے لے کر اب تک امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو جو ہے وہ اچھی طرح سمجھ آئی ہوگی، اور آپ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بھی اچھی طرح سے پتہ لگا ہوگا کہ کیسے بہادر شخص کہ جنہوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی اور اپنی جان کو قربان کرنا جو ہے نا یہ منظور کر لیا۔ تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور ایسی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔